औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आपके तारुफ़ में मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आपका ताल्लुक़ डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब के साथ है और आप उनके नुमाइंदा ख़ास भी हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद नुमानी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त इनायत फ़रमाया। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि डॉक्टर ज़ाहिद नुमानी हैं कौन, और आपने ये जो तमाम उलूम व फ़नून हासिल किए हैं, ये कहाँ से हासिल किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मासूमीन व ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ लाहौर से ही है अच्छा, माशाल्लाह। और जामिया निज़ामिया से दरस निज़ामी शुरू किया और उसके बाद फिर कई असातिज़ा से बाहर निकल कर कदीम दरस निज़ामी के लिहाज से इस्तिफ़ादा करते रहे। मौलाना अब्दुल राज़िक़ हबीबी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस्तिफ़ादा किया और बड़े उस्ताद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद तौसीफ़ी साहब से मंतिक़ की इंतहाई कुतुब पढ़ी और फिर इंतहा करके बिलादुर कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब से दरस हदीस के साथ दरस निज़ामी की तकमील हुई। ये अच्छा, मुख्तसर था तारुफ। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब के साथ जो आपका ताल्लुक़ है, ये कब से कायम है आपके साथ? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ते थे तो कल्बी ताल्लुक़ शुरू से उनके साथ था और हमेशा रहा। जब पढ़ के मुकम्मल किया तो फिर दौरा हदीस आकर के बिलादुर कंज़ुल उलमा से किया और इस तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ मज़ीद पुख्ता हुआ और आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, मुफ्ती साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा आला हज़रत के हवाले से, जी, जी। क्योंकि आप फ़िक्र रज़ा के दाई भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को हमें बताएँ कि आला हज़रत हैं कौन? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत के अंदर जितने फ़ितने आ रहे थे, आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने सब का सफ़ाया करके अहले सुन्नत को दोबारा से निखार कर जो असलाफ़ की ताबीर थी अहले सुन्नत की, उस पर दोबारा जमा कर दिया। इसलिए हम जब कहते हैं कि हम आला हज़रत वाले हैं तो मतलब ये होता है कि असलाफ़ के दीन की जितनी ताबीर थी, उस सब ताबीर का ख़ुलासा जो है वो आला हज़रत के कलाम में मौजूद है। ये आला हज़रत अलैहिर्रहमा का तारुफ़ है। वो मुजद्दिद हैं और उन्होंने तजदीद का हक़ अदा किया। जितने भी फ़ितने थे सब फ़ितनों का कला कमा करके आने वाले वक्तों के लिए भी अहले सुन्नत को नज़रिए की बुनियाद पर इकट्ठा रहने के लिए फ़तावा रज़विया की सूरत में, दीगर कुतुब की सूरत में एक नज़रियाती प्लेटफ़ार्म मुहैया कर दिया कि अहले सुन्नत इस पर रहेंगे तो जमा रहेंगे। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये भी बताएँ कि आला हज़रत की निस्बत से आप लोग अपने नाम के साथ बरेलवी लिखवाते हैं। क्या ख़ुद को सुन्नी कहलवाने के लिए बरेलवी कहलवाना भी ज़रूरी है? बस ये है कि इस ज़माने में चूँकि सुन्नियत के प्लेटफ़ार्म को सब ने ले लिया, जिस तरह कोई कहता है ना कि मुस्लिम कहलवाने के बाद फिर दीगर चीज़ों को शामिल करना क्यों ज़रूरी है? तो कादियानी भी तो अपने आप को मुस्लिम ही डिक्लेयर करते हैं। वो तो आज भी अपने आप को अहमदी मुस्लिम ही कहते हैं। तो फिर उनको साफ़ करने के लिए हम कोई ना कोई निस्बत साथ रखते हैं। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन दीगर जो सुन्नी नहीं हैं, हुँ, वो भी चूँकि दावा कर बैठे हैं और वो अपने आप को जगह-जगह मुतारफ़ करवाते हैं कि हम भी अहले सुन्नत हैं। हुँ, तो हर ज़माने और उर्फ़ के अपने-अपने तकाज़े होते हैं। हुँ, तो इस ज़माने में दीगर जो लोग सुन्नियत का दावा करते हैं, हुँ, उनके सामने जैसे ही बरेलवियत की निस्बत आएगी सारे भाग जाएँगे। हुँ, पता चल जाएगा कि ये असल आला हज़रत की फ़िक्र वाले सुन्नी हैं हुँ। और बाकी जो हैं वो उनका सिर्फ़ दावा है। अ, इस वजह से हम निस्बत रखते हैं। मुफ्ती साहब, अगर कोई आला हज़रत की फ़िक्र को मानता हो, आला हज़रत को भी मानता हो, लेकिन वो अपने नाम के साथ बरेलवी ना लिखवाता हो, तो क्या आप उसको भी अहले सुन्नत से नहीं, नहीं, ख़ारिज ऐसा कुछ समझेंगे? नहीं है। जी, बरेलवी निस्बत रखना कोई ज़रूरी नहीं है। जी। सिर्फ़ ये है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तालीमात पर अमल पैरा होना। हुँ, लफ्ज़ों में कोई नाम ही रखे लेकिन आला हज़रत के अक़ीदे पर जो पक्का है, वो समझें कि वो सुन्नी बरेलवी है। इसकी मिसाल देता हूँ, हज़रत ग़ज़ाली अज़्ज़मा अलैहिर्रहमा, उनसे पूछा गया कि इक़बाल क्या थे? जी, मक़ालात काज़मी में इमाम काज़मी में ये सारा किस्सा मौजूद है। तो उन्होंने पक्का साबित किया कि वो सुन्नी फ़िक्र की तर्जुमानी करते थे। पूरा एक मकाला है हज़रत का और अपना भी बयान किया कि मैंने उनकी सदारत में, इक़बाल की सदारत थी जलसा मिलाद में और हज़रत ग़ज़ाली अज़्ज़मा अलैहिर्रहमा ने 2.5 घंटे ख़िताब फ़रमाया। जब साहिल ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि वो पक्के सुन्नी बरेलवी थे? ये सवाल हुआ हज़रत ग़ज़ाली अज़्ज़मा से। तो आपने फ़रमाया इसमें क्या शक है? इन इक़बाल के बारे में हज़रत ग़ज़ाली अज़्ज़मा ये कह रहे हैं। हुँ, फ़रमाया बस फ़र्क ये था कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा का जो मैदान था वो मस्जिद और मदरसा था हुँ, और इक़बाल उसी फ़िक्र की तर्जुमानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सियासी अमली मैदान में कर रहे थे। हुँ, अब कभी भी डॉक्टर इक़बाल ने अपने साथ बरेलवी तो नहीं लिखा,
لیکن چونکہ وہ اسی فکر کی ترجمانی پر تھے، حضرت غزالی زمان ان کو بھی یہی لقب دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اس لیے اس فکر پر ہونا چاہیے، نسبت کا لفظ استعمال کرنا نہ کرنا وہ اپنا اپنا اختیار یہ ہے. سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ ماضی قریب کے اندر ہی گولڈا شریف سے ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بریلی بھی نہیں ہیں اور ہم گولڈ بھی ہیں. تو ہم نے اس پہ دیکھا کہ سامنے سے بڑا سخت قسم کا ان کو ایک رسپانس فیس کرنا پڑا صرف بریلوی نہ کہلوانے پر. نہیں، اس میں مسئلہ تھوڑا سا جدا تھا، اچھا. کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو سمجھیں کہ اس فکر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے اعلیٰ حضرت کی جو حدود ہیں عقائد اہل سنت کی، اب میرا تبصرہ ذرا بے باکہ نہ ہو تو مشایخیت جو ہے نا وہ ایک آزادی کا نام ہے. وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ تو اس فکر اور سمجھیں کہ اس نظریے کو رد کر رہے تھے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریات میں بالکل اسی طرح پابند ہیں، نہیں، ان کا بیان موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی سی فکر کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کی فکر اور اعلیٰ حضرت گولڈوی کی فکر ایک ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی فکر کو لے کے چل رہے ہیں. تو اب ساتھ بریلوی اس فکر کو لے کر چلیں. جی. لیکن گولڈوی جو ہے نا وہ کسی اس زمانے میں تعارف جو ہے وہ ما بہل امتیاز کوئی نسبت خاص نہیں ہے. جتنے بھی سلاسل کی نسبت ہے وہ اپنی اپنی ہے، لیکن عقائد اور نظریات میں وہ اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں. مثلا نیرین شریف سے آج کل پیر نور العارفین صاحب کتنے ڈٹ کر سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا ایک اپنا منہج ہے، لیکن ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے بڑے مضبوط ہیں اور پابند رہیں گے اور لے کر چلیں گے. تو یہ انداز ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو یہ پیغام دیں کہ آپ بریلویت کے دائرے سے نکلیں، اس کی بجائے جس طرح نیرین شریف سے پیغام آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر پر رہیں، باقی اپنی جو نسبت ہے طریقت کی وہ جو مرضی استعمال کریں تو اس سے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں نے آپ سے بھی جو گفتگو سنی اس میں آپ نے بار بار فکر رضا کی بات کی. میں دراصل چاہتا ہوں کہ آپ اس فکر رضا کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ فکر رضا ہے کیا؟ فکر رضا سمجھیں کہ اہل سنت کی صحیح اور حقیقی تعبیر کا نام ہے، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے اسلاف سے پچھلی 1300 صدیوں سے جو عقیدہ اہل سنت سمجھا اور حقیقی سمجھا، اس کو جن لفظوں میں بیان کیا اس کو ہم فکر رضا سے تعبیر کرتے ہیں. اہل سنت کی حقیقی صحیح اور کامل تعریف کا نام فکر رضا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم اعلیٰ حضرت کی جو اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں دیگر مسالک کو لے کر، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کرے ایسا موقع ملے کہ آپ ملک خداداد ملک پاکستان کے اندر اپنی حکومت بنائیں، تو اگر آپ کو ایسا موقع مل جاتا ہے، آپ اپنی ایک حکومت قائم کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو دیگر مسالک کے ساتھ فکر رضا کی روشنی میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ حکومتیں اللہ کے فضل سے سدا قائم رہیں جب تک خلافتیں ہماری قائم تھیں، اور ہر دور میں اس طرح فتنے پنپتے رہے، اور ہر دور میں ان فتنوں کے ساتھ وہی برتاؤ رہا جو اسلام کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کوئی نئی سوچ، کوئی نئی فکر، کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا، وہی اسلاف کی ترجمانی کی ہے. تو جو ٹھیک ہے خلافت عثمانیہ کے بعد ہمارا یہ سلسلہ نہ چلا، لیکن خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ کے دور میں، امام اعظم کے دور میں، اور دیگر جتنے بھی ائمہ کے دور تھے، ہر دور میں فتنے ہوئے. تو ان کے دور میں فتنوں کے ساتھ جو بیہیویئر رکھا گیا، اللہ فضل فرمائے تو ہم بھی اپنے اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے. وہ پورے علماء کا پینل فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونا، کیا نہیں ہونا. یہ تو دیکھیں جو اسلاف کر کے گئے اس پر انشاءاللہ کاربند رہیں گے. اچھا، میں ایک سوال یہاں پہ یہ بھی رکھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے بھی ہیں. جب اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ سوال رکھتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت حجت ہیں؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت حجت ہیں. کیوں ہیں؟ کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قول دے دیا. یہ تو اب پرائے بھی مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جس مسئلے میں قلم اٹھایا انہوں نے اس مسئلے کے ہر پہلو کا حق ادا کر دیا، سمجھیں کہ نکھیر کے رکھ دیا. حجت اس لحاظ سے ہیں کہ آج کوئی ان کی فکر کو اگر رد کرتا ہے تو اتنے دلائل تو لے کر آئے. دلائل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتے اور سیدھا کہہ دینا کہ وہ حجت نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت حجت نہیں ہے تو پھر تو سمجھیں کہ ہر ایک کے لیے دروازہ کھل جائے گا. جس شخصیت کی بات اسے پسند نہیں آئے گی وہ کہے گا فلاں بھی حجت نہیں ہے، فلاں بھی حجت نہیں ہے. جس کو پوری امت نے مجدد مانا ہو، جس کی سوچ فکر سمجھیں کہ پوری امت کی ترجمانی کر رہی ہو، 1200 سال کہ اسلام کی ترجمانی کر رہی ہو، وہ شخصیت بطور حجت استعمال ہوتی ہیں. اور پیچھے بھی یہ روایت چلتی رہی ہے. بہت لوگ تھے جن کو حجت الاسلام کا لقب دیا جاتا تھا، باقاعدہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کو جس طرح دیا گیا کہ ان کا قول فعل عمل
امت کے لیے ایک حجت کے طور پر مسلم ہوتا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حجت شریعہ جو ہیں وہ چار ہی ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور جی قیاس۔ جی اور ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مجتہد صحابی کے سامنے غیر مجتہد صحابی کا کوئی قول آ جاتا ہے ہم۔ تو ہم وہاں پہ اس صحابی کا بھی قول نہیں لیتے، غیر مجتہد صحابی کا۔ تو یہاں پر ہم آ کے یہ فکر دیتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے قول کو لیں گے، حالانکہ وہاں پہ صحابی رسول ہونے کے باوجود ہم اس کا قول نہیں لیتے۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو حجت کہا گیا، آپ نے جس طرح کہا نا کہ حجت شرعی تو چار چیزیں ہیں، جی اب یہ اسی طرح ہے، ان چار چیزوں کی ترجمانی کون کرے گا؟ جس طرح خوارج نے نعرہ تو لگا دیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا مانیں گے، علی کا نہیں مانیں گے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیے ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیے ان کا نہیں مانیں گے، یہ نعرہ وہ لگاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے سمجھاتے تھے بھی حکم اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی ترجمانی کس نے کرنی ہے؟ امت کے اندر بیان کون کرے گا؟ یہ کہہ کے کہ صرف حکم اللہ کا اور سارے جو ادھر حکم مقرر ہیں ان کو رد کر رہے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہوں تو حجت شرعی بالکل چار چیزیں ہیں، ٹھیک لیکن ہے ان حجج شرعیہ کی حقیقی ترجمانی جنہوں نے کی ہے، ان کے قول کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ ان کا قول جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ان کو حجت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہاں میں تھوڑی سی مثال اگلی بھی ایڈ کر دوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بے شمار مسائل بیان فرمائے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ حرف آخر اور حجت کے طور پر مانتے ہیں حجت شرعی، وہ نہیں ہے۔ ہوں کئی مسائل ایسے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ذکر کر کے گئے، لیکن فروعی مسائل میں ان کے خلفاء نے یا ان سے بھی بعد والوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف رائے کرتے ہوئے ایسے مسائل بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اتنی گنجائش تو ہے کہ عموم بلوہ ہے یا زمانے کا تقاضا ہے، وقت تھوڑا بدل گیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو فروعی مسائل ہیں، اصول نہیں، معتقدات جو اعتقادی مسائل ہیں ان میں نہیں، ہوں دیگر نماز کے مسئلے ہیں، یہ نماز کا مسئلہ اسپیکر والی نماز کا مسئلہ ہے یا تصویر کی جو صورتحال ہے، ان مسائل میں بعد والے لوگوں نے اتنا اختلاف رائے تو رکھا۔ انگریزی لباس میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو ایک فہرست ہے مسائل کی، یہ جو آپ سمجھانا، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو قرآن و سنت کی طرح حرف آخر مانتے ہیں، جس طرح وہاں حجت شرعی حرف آخر ہے تو اس طرح یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل بیان کیا، ان کی باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تمہیں اختلاف ہو تو پھر ان کی طرف جاؤ جو اولی الامر ہیں۔ تو اولی الامر کی رب نے خود ہمیں اجازت دی ہے کہ ان کی طرف رخ کرو، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ہم اسی کیٹیگری میں رکھ کے ان کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے آغاز میں فکر رضا اور فکر اقبال کی بات کی اور یہ کہا کہ دونوں میں اتحاد ہے۔ ہم اگر فکر رضا اور فکر اقبال کو دیکھتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ جو ڈاکٹر اشرف آصف الجلالی صاحب کے مرشد اجازت بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو اعلیٰ علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، تو دونوں فکروں میں اتحاد کیسے ہوا؟ یہ ساری چیزوں کے جواب ہم نے بڑے مدلل سکین لگا لگا کر دیے۔ اب چونکہ پوڈ کاسٹ کا ماحول ہے تو سارے حوالہ جات اس طرح سے یہاں پیش نہیں کیے جا سکتے، تو اس کا میں نے جواب اسی وقت دیا تھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فتویٰ کیا دیا، اس کو ذرا کھول کے کوئی بیان کرے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جو فتویٰ نقل فرمایا، وہ نقل یعنی پچھلوں کے فتوے کو ذکر کیا کہ علماء نے ان کی گرفت کی ہے اور ان کے کچھ اشعار پر کفر کا فتویٰ ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ جو ہے نا وہ بہت مختصر سا ہے، 2-3 سطریں ہیں، غالباً 2 ہی سطریں ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی طرف منسوب کیا اس فتوے کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا تو ہمیں بھی مسلم ہے کہ ان کے بعد اشعار پر کفر کا فتویٰ تھا، اور ذکر کیا حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی طرف حضور تاج الشریعہ نے بھی، لیکن حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ وہی اقبال کی توبہ اور رجوع کی بھی قائل ہیں۔ بات تو یہ ہے، ایک شخص پر جب حکم کفر لگا ہے کسی قول کی بنیاد پر، اس سے جب رجوع ہو گیا تو بات ختم، اب تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی طرح رہے گا۔ سب سے بڑی دلیل میں نے پیش کی تھی، ایک تو ان کے فتاوی میں بھی موجود ہے، اور ان کے جو خلفاء ہیں بدر العلماء، فتاوی بدر العلماء میں ان کا باقاعدہ اقبال کے رجوع کا قول ہے، اور ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی صاحب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی شخصیت کے بڑے زبردست محقق ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی 2-3 مقامات پر جو ان کی اقوال کی کتاب شاہی نگارشات تاج الشریعہ، 2-3 مقامات پر ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی کی بہت تعریف کی کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو متعارف کروانے والے وہی تھے اور ماہر رضویات تھے،
حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی سیرت پر 2-3 کتابیں بھی انہوں نے لکھی. اچھا تھوڑا سا وقت وہ ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی وہ اس بات کے راوی ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے تھے میں اس شخص پر کیسے فتویٰ لگا سکتا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ اب مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس گرباؤن رسیدی تمام بولہ بیست. فرمایا دیگر باتوں سے بھی اقبال کی توبہ ہے. اور اسی ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی صاحب نے کتاب لکھی اقبال مسلک رضا کے آئینے میں. اتنا بڑا نام ہے رضویات میں، ماہر رضویات، اور رضویات کے کئی ایوارڈ انہیں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر دیے گئے. ساری فہرست میرے پاس موجود ہے. وہ باقاعدہ کتاب لکھ کے گئے تھے اقبال مسلک رضا کے آئینے میں. انہوں نے تو اقبال کو مسلک رضا والا ثابت کی. ہم تو ان کے پیچھے ہیں اور تاج شریعہ بھی ان کو مانتے ہیں. تاج شریعہ نے کفر کا قول کیا ان کے اشعار پر، شخصیت پر کوئی حکم نہیں ہے. وہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جب توبہ ثابت ہے اور کہا کہ مستند علماء سے ثابت ہے تو بات ختم. اب مزید نہیں کوئی کلام ہو سکتا. میں اس پہ ایک اور کاؤنٹر کوسچن کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ میرے کسی قول پر کفر کا فتویٰ ہو تو وہ ایک قسم کا میرے قول پر ہے تو مطلب مجھ پر ہی فتویٰ ہے نا کفر کا. لیکن اس کی یہ تعویل کرنا کہ نہیں وہ میرے اس قول پر کفر کا فتویٰ ہے، میرے پر نہیں ہے، قول تو میرے ہی ہے. لیکن اگر توبہ کر لے بندہ تو پھر فتویٰ واپس ہوتا ہے. توبہ کی یہاں پر شرعی حیثیت کیا ہے کہ توبہ کس انداز سے ہونی چاہیے؟ توبہ ظاہر بات وہ تو قانون ہے کہ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، لیکن عدم فتویٰ کے لیے جو ہے وہ 2 بندوں کی گواہی پر بھی توبہ ثابت ہو جاتی ہے. اس میں کوئی مثال اگر آپ دیں؟ مثال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں 21ویں جلد میں اس کو ذکر کیا ہے. جی 21ویں جلد کے تقریباً ابتدائی صفحات میں 150 کے قریب صفحہ ہے. اگر آپ لگانا چاہتے تو میں اس کے دے دوں گا. بالکل اچھی بات ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے باقاعدہ اس پر اسی بات کو ذکر کیا کہ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، توبہ کا قانون یہی ہے. لیکن عدم فتویٰ کے لیے اگر 2 بندوں کے سامنے بھی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کیا جائے گا. اور اقبال کے اوپر جتنے بھی کفر کے فتوے تھے تو حضرت فتاوی شارح بخاری کے اندر حضرت مولانا شریف الحق امجدی صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ اقبال کی جو توبہ ہے مستند علماء نے اسے روایت کیا ہے. اب مستند بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عالم نہیں ہے، علماء ہیں. کم از کم چلیں اردو کا جمع 2 کو شامل ہے، ویسے تو 3 کو بھی شامل ہوتا ہے جمع. تو چلو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 2 بندوں کا ذکر کیا تو وہ بھی فرما رہے ہیں کہ علماء سے روایت ہے اقبال کی توبہ کی سند. تو بات تو ختم ہو گئی کہ اگر کچھ علماء نے سنا ہے ان سے روایت کیا ہے. اب مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو فتاوی شارح بخاری والے نے لکھ دیا تو انہوں نے کن علماء کا لکھا، کن علماء کے سامنے بات ہوئی تھی. میں نے کہا یہ میں نہیں بیان کر سکتا، یہ وہ فوت ہو گئے ہیں. علامہ شریف الحق امجدی صاحب تو وہ رضویات کے بندے تھے، ان سے پوچھ لیں. آخر انہوں نے بات کی ہے تو کسی نہ کسی سند سے بات کی ہے. اور ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی صاحب اتنے مستند ماہر رضویات ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے تو دلائل کی روشنی میں لکھی ہے. یہ ایک جو فکر رضا کے نادان دائی صاحب نکلے ہیں، ان سے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو لے کر چلا ہو. سب نے اقبال کے بارے میں جو ہمارے رضویات کے ماہرین تھے ان کی باتوں کو لیا ہوا ہے. یہ بیچارہ ایسے ایک فکر رضا کے نادان دائی صاحب آ چکے ہیں اور خود انہیں اندازہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں رد کن کا کرتے ہیں. ادھر کتاب ہے اقبال مسلک رضا کے آئینے میں، اور ادھر کتاب ایک آئی ہے اقبال حقیقت کے آئینے میں، یعنی سیم نام سے ان کا رد کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب تھوڑا سا پوچھا گیا یہ اتنے بوگس دلائل کس نے دیے ہیں، وہ سامنے تو آئے تو فوراً جناب وہ حلف نامے جمع ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی دلائل ہی نہیں دیے، ہم تو پیچھے ہیں. چلیں مفتی صاحب اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ حسام الحرمین کے حوالے سے بھی اپنا موقف واضح کریں. آپ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ بالکل حسام الحرمین پر ہم نے پہلے بھی ہر دفعہ سٹینڈ لیا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں. والا حضرت علیہ الرحمہ نے جو اس میں بیان فرمایا بالکل برحق ہے، اور اس میں جن کفری عبارات کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے اس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کے مسلک کے جو مفتی اعظم پاکستان ہے جن کو آپ مفتی منیب الرحمان کے نام سے سب جانتے ہیں، ہم نے کبھی ان سے حسام الحرمین کے حوالے سے گفتگو نہیں سنی. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے بھی ان سے کبھی نفی کے بارے میں باقاعدہ نہیں سنی. جب سنیں گے تو انشاءاللہ کلام کر لیں گے. اچھا چلے اسی پر میں ایک سوال اور بھی رکھنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں بد مذہبوں کو لے کر، اور جو کچھ انہوں نے ان کی کفریہ عبارات کو کاؤنٹ کر کے ان پہ جو کفریہ فتوے جاری کیے ہیں، اور اگر ان کا ہم مجموعہ دیکھتے ہوئے ایک پوائنٹ پر آتے ہیں تو وہ ان کا پوائنٹ یہی تھا کہ ان کے ساتھ تعلقات بھی نہیں رکھنے، اور یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرنا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. ہم آپ ہی کے مسلک کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیکھتے ہیں،
کہ وہ نہ صرف اعلیٰ حضرت نے جن کو بد مذہب کہا ہوا ہے ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، نہ صرف ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں بلکہ ان کی مساجد کا افتتاح بھی کرتے ہیں، نہ صرف مساجد کا افتتاح غلط کرتے ہیں. ہے، غلط ہے بالکل. نہیں، کبھی آپ نے کھل کر بیان نہیں کیا اس پر. کر رہے ہیں نا، آپ نے پوچھا تو ہم نے نہیں بیان سر، کر دیا. غلط ہے. آج سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوا، آج بیان کر رہے ہیں آپ. نہیں، جو بھی پوچھتا ہے ہم سے، ہم تو کھل کر بیان کرتے ہیں. قبلہ جلالیہ صاحب نے ایک دو دفعہ بیانات بھی دیے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ہم اس چیز کے داعی نہیں ہیں، نہ ہم اس چیز کو کبھی قبول کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس ٹائم فکر رضا پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. باقی ان کو اپنی غلطی کا نہیں، ازالہ میرا کرنا سوال چاہیے. یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان اس ٹائم فکر فکر رضا رضا کی پر ہے؟ ہر بات 100% جو ترجمانی ہے اس کا حق تو نہیں ادا ہوا. اگر اس طرح وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو انہیں اس چیز کا ازالہ کرنا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہوں. اعلیٰ حضرت نے جو جملہ کوٹ کیا، فتویٰ دیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. ہمارے ہاں اتحاد بین المسلمین کے نام سے کانفرنسز ہوتی ہیں، اور وہاں پر ظاہری بات ہے جب مسلمین کانفرنس ہو رہی ہے تو باقی دیگر مسالک کو مسلم سمجھ کے. مسلم سمجھ کر کہہ لیں یا مسلم کے لیبل کے تحت جو آتے ہیں یہ شامل کر لیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ حضرت امام شاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کے دور میں بھی ہوتا رہا. ان مجالس میں شرکت کرنے سے حضرت شاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ جو کچھ کرتے رہے، یہ نہیں آئے گا کہ کوئی اپنے عقیدے نظریے سے مکمل طور پر ہٹ گیا. وہ اپنا اپنا ایک منہج ہوتا ہے. اس منہج نہیں مفتی صاحب، علامہ اعلیٰ حضرت نے تو کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. آپ ان کو مسلمان سمجھ کے ان کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں. ممکن ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس بیٹھا ہے لیکن عقیدہ اس کا وہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت والا ہے. پیچھے یا تو نمازیں بھی پڑھے. صراحت نہ آ جائے نا. امام نورانی صاحب ہمارے سامنے کردار نہیں، ہے. میں سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، نمازیں ان کی مساجد کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. غلط ہے. یہ سارا کچھ غلط ہے. نہیں سر، لیکن پتہ ہمیں ہے ایک قطعی دلیل چاہیے. بات یہ ہے کہ کسی کے ایمان کفر کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑی قطعی دلیل، بڑا اسٹیٹ فارورڈ اس کا جملہ چاہیے، اسٹیٹمنٹ چاہیے. پھر 100% فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے اعلیٰ حضرت کی فکر کو مکمل طور پر رد کیا. اب اس پر بھی وہی فتویٰ کفر آئے گا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. ابھی تو سارے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. تو جب اسٹیٹمنٹ بالکل سیدھی آ جائے گی پھر دیکھیں گے. مفتی صاحب، جب یہاں پر فتویٰ دینے کی باری آئی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم غلط کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جن کو گستاخ رسول کہا ہے ان کے ساتھ اگر آپ کی کوئی من پسندیدہ شخصیات بیٹھتی ہیں تو وہاں پہ آپ نرم گوشہ رکھ رہے ہیں. نرم گوشہ نہیں ہے. آپ نرم گوشہ رکھ رہے ہیں نا. ہم سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہے. آپ جہاں پر آپ ایسا دیکھیں نہیں ہے. دوسری سائڈ اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی جن کو آپ رافضی سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کوئی جا کے بیٹھتا ہے تو آپ وہاں پہ واضح کہہ دیتے ہیں کہ یہ فکر رضا کے باغی ہو گئے. لیکن ایک شخص اگر کسی گستاخی رسول کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے وہاں پہ فکر رضا کی بغاوت کا الزام نہیں ہے. جس کے عقیدے میں رفس کی بو آتی ہے نا، ہم اسے رافضی کہتے ہیں. ساتھ بیٹھنا بوٹھنا وہ ایک الگ ایشو ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. سر، اعلیٰ حضرت نے مصافحے کا لکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ساتھ بیٹھنا. مصافحے کا لکھا ہے، بالکل حرام ہے، بالکل ان کے ساتھ ملنا. جو ہم کہتے ہیں فی الحال حرام کے مرتکب ہوئے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حرام کام کر رہے ہیں. کئی دفعہ اظہار کیا کہ ان سے یہ حرام کام کا ارتکاب ہوا ہے، انہیں ازالہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ازالہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیں کہ کس نیت سے انہوں نے کیا تھا، کیا ان کا ارادہ تھا، جو بھی ان کا. وہ اسٹیٹمنٹ اس پہ 2-3 دفعہ دے چکے ہیں کہ اب سیاسی مجبوریاں. تو اعلیٰ حضرت کی فکر میں کہیں یہ پوائنٹ دیا گیا تھا کہ اب سیاسی مجبوریوں کے تحت آپ یہ سب کر سکتے ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کی فکر میں ایسا پوائنٹ وہ ایک الگ ایشو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ واضح کیا ہے، وہ اب جب آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے. مطلب کہ آپ فکر رضا کی بغاوت کا الزام ان پہ نہیں لگاتے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف تو ہوا ہے، ہم اس طرح تو کہتے ہیں. لیکن ہم پھر فکر رضا سے بغاوت تو ہوئی نا. بغاوت کہہ لیں لیکن اس انداز کے نہیں ہے کہ ایک بندہ سمجھیں کہ اس پر وہ فتویٰ لگ جائے کہ جو عام ایک بد مذہب پر ہے، جس کو ہم اپنے عقیدے سے خارج سمجھیں اور سمجھیں. مفتی منیب الرحمان صاحب ان کی مجالس میں جا رہے ہیں، نہ صرف مجالس میں جا رہے ہیں بلکہ ان کو دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں. جس وقت ابھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی غلط ہوا. ہم نے بار بار کہا غلط ہے، سب غلط ہے، اور یہ واجب الازالہ ہے. اس کا ازالہ مفتی صاحب پر واجب ہے. انتظار کریں گے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اشرف علی تھانوی پر فتویٰ لگاتے ہوئے کتنے سال انتظار کیا. جن پر رافضیت کا فتویٰ آپ نے لگایا ان پہ انتظار کیا تھا آپ نے؟ ان کا ہم نے بے شمار مرتبہ ان کو تنبیہ بھی کی، انتظار بھی کیا. یہ آف دی ریکارڈ بڑی باتیں ہیں. کبھی یہ سامنے بیٹھے تو ہم سارا کچھ ان کے سامنے رکھیں گے کہ کتنی دفعہ ان سے ہم نے بات چیت کی. آج ہم آپ کے پاس کیمرہ اور مائک اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ وہ آف دی ریکارڈ باتیں آن دی ریکارڈ کر دیں. نہیں، رافضیت کا فتویٰ کسی کی مجلس میں جانے کی وجہ سے نہیں ہے. رافضیت کا فتویٰ ان کے عقیدے کی وجہ سے. انہوں نے رافضیت کے اپنے
جو ان کے قوانین ہیں نا ان کو اپنا کر ہمارے خلاف شروع ہوئے ہیں، تو ان کے عقیدے میں خود بو آتی ہے رفس کی، اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں. آپ نام لیں کسی کا، میں آپ کو چلے ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہم ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہ رہے، لیکن میں چلیں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. آپ کے جو جملے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ فلاں کی گود میں جا کے بیٹھ کے، فلاں کی گود میں جا کے بیٹھ کے، فلاں رافضی کی گود میں جا کے بیٹھ کے، تو یہ بھی رافضی بچانا چاہتے ہیں ان کو نا، تاکہ جو ہے نا وہ واپس آ جائیں. سر نصیحت گستاخی کرتے ہیں. رسول سے کیوں نہیں بچانا چاہتے؟ ان کے بارے میں بھی واضح اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ اس چیز نہیں کو سر، رد میں چاہ کیا. رہا ہوں دیکھیں، میں نے لیکن آپ کے فلاں چینل، کی میں نے گود آپ میں کے جو پورے بیٹھ چینل کو گئے، فلاں کی گود میں بیٹھ گئے، میرا جو بیان تھا اس میں یہی تھا کہ ان کے اپنے عقیدے بھی وہاں جا کر خراب ہوتے ہیں. کتنے بندے ہیں کہ جو فتنہ حویلیاں کی گود میں جا کر بیٹھے اور ان کے عقیدے خراب ہو گئے. میں چلے آپ نام نہیں لے رہے، میں نام لیتا ہوں. عرفان شاہ مشہدی صاحب ٹھیک تھے بالکل، وہ ان کے ساتھ جا کر نہیں مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے، میں نام لے بھی لیتا ہوں آگے چل کے، کیونکہ میں اب چاہتا لیں ہوں نا پورا نام. ٹاپک ہے. اب اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں کھل کے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا جی یہ ان کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں، یہ رافضی ہوئے ہیں، کہا ہے الحمدللہ، اور آج بھی ڈٹ کر کہیں گے. جی کیوں بیٹھے؟ کہ بھئی وہ فتنہ حویلیاں کا جو بانی محمود شاہ زاروی تھا، اس کے بیٹے سے تو عرفان شاہ نے مناظرہ کیا تھا 99 میں. کس ٹاپک پہ سر؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پہ. اچھا مانچسٹر میں مناظرہ ہوا تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، اور اسی میت محبوب کو اتنا ذلیل کیا، وہ اپنے باپ کا عقیدہ لے کر اترا تھا. اس پہ انہوں نے رجوع نہیں کر لیا تھا سر؟ لیکن اس کے باپ کے عقیدے میں کیا تھا؟ نہیں، بیٹھے وہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہیں، باپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے باپ کی خلافت ہے نا، سلسلہ دربار نہیں، اس کے سوال باپ پیدا کا ہے. یہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک اس ہے، کے بیٹے کے کا پاس باپ کی سزا بیٹے ٹھیک کو نہیں دی جا سکتی، بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی، بیٹے نے توبہ کر لی ان کے ساتھ بیٹھ بہت کے، تو اچھی رافضی بات کیسے آپ نے کی ہے. جی لیکن جو سلسلہ محمودیہ جس کو وہ کہتے ہیں، وہ محمود شاہ ہزاروی سے چل کے آیا ہے. جی ہاں، یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. اور 99 میں اس نے کہا تھا کہ میرا باپ یہ تحقیق کر کے گیا ہے اور اس تحقیق کو ہم لے کر چلے ہیں، اور اس کا باپ 99 سے کہیں پہلے فوت ہو چکا تھا. اب کہیں نا کہ میرے باپ نے غلط عقیدہ بیان کیا. اور عرفان شاہ نے جو وہاں جا کر خلافت لی ہے اسی میت محبوب سے اور اسی محمود شاہ ہزاروی کے سلسلے سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کو خود کہا کہ یہ رافضی پیر ہے، پھر اسی رافضی کی گود میں جا کر بیٹھ کے تو ہم تو کہیں گے رافضی. میں آپ کے یہ سوالات کوٹ کروں گا انشاءاللہ، اور میرا جب ان کے سامنے اس طرح پوڈ کاسٹ کا موقع ہو میں ضرور آپ کے سوالات سامنے رکھوں گا. لیکن میں دوبارہ اس مسئلے کو زیادہ طول نہیں دوں گا، یہ آخری سوال اس ٹاپک کو لے کے میں کروں گا کہ ایک شخص گستاخی رسول کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. ایک شخص حضرت امیر معاویہ کے گستاخی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جس نے توبہ بھی کر لیا ہے، وہ فکر رضا کا باغی ہو گیا. لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی طور پر بیٹھتا ہوں. آپ نے کہا ہے نا سر، میں نے تو اس پہ میں نے آپ سے سوال بھی پوچھا، سیاسی سطح پر کسی قسم کا تو اعلیٰ حضرت نے چھوٹ وہ دی ایک الگ ایشو ہے، گنجائش ہے یا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ بتا دیں گنجائش ہے، وہ الگ مسئلہ. پہلے آپ اس کو کلیئر کریں کہ جی. مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف سیاسی مسئلہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. نظریے کی بات آپ نے نہیں کی. جی جی. عرفان شاہ کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، وہ نظریاتی ہے. میں نے اس سے پہلے یہ بھی کیا ہے، ایک شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سیاسی مسئلہ، نماز پڑھنا غلط ہے بالکل. ہم اس کو میں وہاں پہ وہیں بھی آؤں گا کہ ایک سائڈ فکر رضا کا باغی، دوسری سائڈ نماز پڑھنا غلط سمجھ نہیں آ رہی. ان سے پوچھ لیں نماز پڑھی تھی یا انہوں نے اشارے کیے تھے، ان سے پوچھ لیں. ہمیں تو سر میں آپ کا میں نے ایک پورا چینل وزٹ کیا. جی جی. غالباً میں نے 1 سال کی ویڈیوز آپ کی دیکھی. پورے 1 سال کی ویڈیوز میں مفتی حنیف قریشی صاحب، عرفان شاہ مشہدی صاحب، عبد القادر شاہ صاحب اور ریاض حسین شاہ صاحب اور بھی بڑی شخصیات ہیں، مفتی راشد رضوی صاحب، یہ تمام تر آپ کی ہیٹ لسٹ پہ ہیں. یہ جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہہ دیا ہے، جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر اور گستاخی رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے. گستاخی صحابہ کا شاید درجہ نیچے ہے، گستاخی رسول تو بہت بڑا گناہگار آدمی ہے، وہاں پہ چھوٹ دے دی ہے اپنے سیاسی بات. ایک بندے کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ان کے ساتھ سیاسی طور پر مل رہا ہے اور دوسرا بندہ ان کے ساتھ نظریاتی طور پر مل رہا ہے. آپ نے شامل کیا ہے. میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کوٹ کرتے ہیں کہ میں ان سے سیاسی سطح پر مل رہا ہوں. ٹھیک ہے، سیاسی سطح پر ان کی ملاقات کو ہم ایسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سرکاری سطح پر ان کو بلایا جائے. اب جس طرح مانسیرا کے اندر ایک مسجد کا افتتاح کیا گیا، وہ تو سرکاری مسجد نہیں تھی. اسی طرح پھر دیکھیں آپ اس جملے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے غلط کہہ کے میں اپنے آپ کو ٹکا دوں. دیکھیں فکر رضا کے ساتھ یہ بغاوت نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے.
بات یہ جو غلط چلیں ہے آپ ہم مفتی اس منیب کو الرحمان صاحب کو اگر کلین چٹ دینا چاہتے نہیں، ہیں ہم میں کلین اس چٹ کو نہیں دے رہے، ہم جتنی سر شرعی کلین حد ہے چٹ اس دے کو رہے ہیں غلط آپ، کریں. یا آپ اس چیز کو مانیں ایسا آپ نہیں کلین ہے، چٹ دے رہے ہیں. ہم ان کو اتنی دیر سے ہمارا ایک شخص مطالبہ ہے کہ گستاخ ان چیزوں رسول کا کے ساتھ ازالہ بیٹھ کریں. رہا ہے وہاں پہ آپ گرفت نہیں کر رہے، ایک شخص بیٹھنا گستاخ صحابہ کے ساتھ ایک بیٹھ رہا ہے بقول آپ کے، تو وہ اس پہ وہ قابل ہاں گرفت ہے. ایک چیز ہے بیٹھنا اور جی ایک ہے جی اس کے نظریے کو اڈاپٹ کرنا، دونوں میں ٹھیک ہے. فرق رکھے نا. بیٹھنے کا مسئلہ اس پر بھی شرعی فتویٰ ہے، وہ بھی فعل حرام ہے. ہاں اگر انہوں نے ان کے نظریے کو اڈاپٹ کیا ہے تو سب سے پہلے من شک فی کفری وادابی فقط کفر کے تحت ہمارے مرکز سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ. اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کسی موقع پر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں سر سامول الرحمین پھر بولتے کیوں نہیں ہے پھر؟ تو آپ ان کی نفی کا وہ بیان لے آئیں کہ انہوں نے بالکل رد کر دیا نہیں سامول سر، الرحمین کو. خاموشی، نہیں، آپ خاموشی ایک عرصے خاموشی سے نہیں ہے، خاموشی ہوگی ہے اس پہ، ان کی اعلیٰ حضرت کتابوں کتنے دیکھیں ہم کلین چٹ نہیں دیتے، ہمیں ان سے تحفظات ہیں، ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں، وہ ان سے بات چیت جب بھی ہوگی ہم اپنے تحفظات دور کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم شرعی حد کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سیاسی مسلط کے طور سر پر یہ ملتا میری ہوں. اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے. بہرحال چلیں اچھا ان آپ کی میرے سر سٹیٹمنٹ، ڈالیں. میں اس پہ ایک لیکن سوال اس کو آپ شامل رکھیں نا کہ ایک بندہ جو نظریاتی میں طور پر ان نظریات کی پہ طرف سوال چلا کر گیا. لیتا ہوں. نظریات سے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں، یہ کس شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، عرفان شاہ صاحب کو یا کس کو؟ عرفان شاہ کی ایک مثال کے طور پر دیا ہے اچھا عرفان شاہ صاحب کو نام، لے رہے ہیں. دیگر عرفان شاہ حضرات بھی صاحب، جو نظریاتی طور پر اس کے آپ ساتھ نے ہیں. کن شخصیت کا نام لیا تھا؟ محمود شاہ صاحب، محمود شاہ ہزاروی. محمود شاہ ہزاروی. اور ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ان کے غلط عقائد تھے. جی تو کیا جو عرفان شاہ صاحب ہیں تو ان کی بھی اب سیم وہی عقائد ہیں حضرت امیر معاویہ بھائی، کے ایک مطابق جو؟ بندے نے اس کو پیر طریقت مان لیا، اس کی خلافت کا سر بوجھ اس کی اٹھا تو لیا. توبہ ہوئی ہوئی ہے نا، تو وہ تو توبہ کیا علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی توبہ، کیا پتہ یہاں پہ بھی دو تین شخصیات نے ان کی توبہ اچھا سنی ہے. آپ ایسا کریں، کبھی محمود شاہ ہزاروی کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ لے آئیں کہ اس نے اپنے ان برے عقیدے سے توبہ کر لی تھی. اقبال کے بارے میں مسند علماء سے روایت ہے نا، اس کے گھرانے کا کوئی فرد کہے کہ ہمارے باپ نے ساری زندگی غلط کیا تھا، غلط عقیدے پڑھائے تھے، وہ توبہ کر گیا ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے، انشاءاللہ ہم رکھیں گے بھی ان کے سامنے. میں ایک اور جماعت آپ کی مسلک کی بہت بڑی، جس کو دعوت اسلامی کے نام سے سب جانتے ہیں، اور مولانا علی اسد عطاری صاحب جن کو آپ امیر اہل سنت بھی مانتے ہیں، آپ کا بھی دعویٰ یہ ہے، ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ وہ بھی فکر رضا کے پاسبان ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ کے مسلک میں ایک شخصیت علامہ کوکب نورانی صاحب نے عرفان شاہ صاحب سے سلام کیا تو ایک فتووں کی بھرمار کھل گئی اس بات پر کہ انہوں نے رافضیوں کو سلام کر لیا تو یہ بھی رافضی ہو گئے ہیں. حالانکہ بقول آپ کے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو وہ فتویٰ نہیں ہے. بہرحال چلیں، وہ چلیں ایک رافضی بات، ہو گئے. ٹھیک ہے، میں اس پہ سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اگر مصافحہ کرنے سے عقیدہ بدل سکتا ہے تو دعوت اسلامی کے ہاں سب سے پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لیتے ہیں. وہ جاتے ہیں ہندوؤں کے مندر میں، وہاں پہ چڑھاتے ہیں چڑھاوے، پھر اس پہ توبہ رجوع بھی نہیں کرتے. آپ خود مفتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ شرعی توبہ رجوع بنتی ہے. اس کے بعد وہ دعوت اسلامی کے پاس آتے ہیں. دعوت اسلامی بطور اعزازیہ ان کو امامہ شریف بناتی ہے، دستار بندی ان کی کرتی ہے. اسی طرح مراد شاہ صاحب، نظریات عقیدے ان کے کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. ابھی 9-10 محرم گزرا، آپ نے دیکھا وہ کہاں کھڑے تھے. ہاں بالکل. اسی طرح کمران ٹسوری صاحب، وہ ایک شخص تھا عقیل غرابی غالباً، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کی توہین کی تھی. کمران ٹسوری صاحب ان کو اسپیشل پروٹوکول دے کے ہیلی کاپٹر میں بلاتے ہیں. لیکن یہ شخصیات جب دعوت اسلامی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو بڑے اعلیٰ اور عالیشان انداز سے یہ سوال ان آپ کا، ان سے کریں نا، نہیں دیکھیں، ان سے میں متعلقہ آپ سوال آپ انہیں سے کریں. میں آپ فکر رضا پر بات کروں، میں فکر رضا پر آپ ایک مفتی سے بات کروں، اس مفتی سے بات کروں کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم فکر رضا سے بال برابر نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. ٹھیک ہے، جب فکر رضا پر ہیں تو فکر رضا پہ کھڑے ہو کہ اعلی حضرت کی فکر یہاں پہ آپ نے آج واضح کرنی ہے مجھ پہ. میں سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا، وہ ان شخصیات کو ملتے ہیں جو ہندوؤں کے مندروں میں جاتے ہیں، جو روافظ کو نہ صرف روافظ کی مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں بلکہ ان کو اسپیشل پروٹوکول بھی دیتے ہیں. اچھا، ابھی پچھلے دنوں جامعہ بنوریہ کے ایک مفتی ہیں، ان کے بیٹے ہیں نعمان، غالباً مفتی نعمان نام ہے ان کا، ان کی حبیب عطاری صاحب سے ملاقات ہوئی اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں ملے. فکر رضا کی روشنی میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے، دعوت اسلامی ان تمام تر امور کے بعد فکر رضا کے پاسبان رہتی ہے؟ نہیں، یہ جو ملنا ملانا کس نوعیت کا تھا؟ نہیں سر، نہیں، مصافحہ مسافہ تو تھا. اچھا، جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے نا، جی میں نے واللہ عالم مزید اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، ایک ذمہ دار سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب آئے تھے تو ہم نے ان کو باقاعدہ اس پر تنبیہ کر کے
اور دوبارہ کلمہ پڑھا کے پھر سر یہ یہ آپ کے سلسلہ جو کیا تھا. جو شخصیات آپ سے تو ملتی ہیں ان کو آپ خفیہ توبہ کیوں کروا لیتے ہیں؟ خفیہ نہیں کراتے، ویسے کیا ان کی پتہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی. نہیں اسٹیٹمنٹ میں نے ٹھیک ہے، آپ سے ان کی تو اسٹیٹمنٹ پوچھی نہیں ہے، میں نے آپ سے فکر رضا کی اسٹیٹمنٹ پوچھی ہے. فکر آپ رضا پوچھ یہاں پر رہے کیا ہیں کہتی کہ ان سے ملاقات ہے. پہلی بات یہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے اپنے عقائد نظریات میں کہاں کہاں انہوں نے اعلیٰ حضرت کی فکر سے بغاوت کی؟ کنہوں نے؟ دعوت اسلامی والوں نے. سر یہ فکر رضا کے ساتھ نہیں، بغاوت نہیں ہے، بد مذہبوں پہلی کے ساتھ بات اٹھ یہ بیٹھ رہے ہیں. نہیں، وہ اعلیٰ بیٹھنا حضرت نے جن کو قادیانیوں سے بدتر لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان ان کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں. وہ مفتی اعظم صاحب کا مسئلہ اب کافی ہو گیا، میں نے آپ کو اچھا بتا چلیے دیا. ہم اس کو ہاں. ڈسکس کرتے ہیں، دعوت تو اسلامی پہ اب آ دعوت جاتے ہیں. اسلامی والے ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کے اپنے نظریات کیا ہیں، ان کے اپنے نظریات، اپنے سر معتقدات وہ بار نظریات بار آپ کو بیان کر بتا رہا چکے ہوں نا، ہیں. دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے نظریات میں، اپنے معتقدات میں، اپنے اصول و فروع میں وہ فکر رضا کے پابند ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے، ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں. اب اگلی بات آ گئی کہ ان کا یہ ملنا ملانا وہ کس نوعیت کا تھا، کس سبب سے تھا، اس کی کیا حدود و قیود ہیں، یہ وہی خود بیان کر سکتی ہیں. کتنی مجبوری تھی، کیا نہیں تھی، یہ ہم نہیں بیان کر سکتے. ایک 5 چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سر گنوائی میں ہیں. اس پہ سوال پوچھنا میری چاہوں گا بات کیوں؟ سن لیں. فتاوی رضویہ میں 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے گنوائی ہیں: ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، اور اس کے بعد ہے فضول. تو ضرورت حاجت کے تحت کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ضرورت حاجت میں پھر بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے. تو یہ ایک پورا ایک شرعی اصول ہے. ان کو کیا ضرورت تھی، کیا حاجت تھی، یہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں بیٹھ جاؤں یا آپ بیٹھ جائیں تو ان سے پوچھ لیں گے. مفتی صاحب ضرورت حاجت کی بات آپ نے کی، مجھے دراصل بتائیں امامہ بنانا یہ کون سی ضرورت تھی؟ دیکھیں اصلاح کے لیے کسی کو بھی جو ہے نا وہ امامہ نیکی کی بنایا طرف جا مائل سکتا ہے؟ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. اس پہ کیا حرج ہے؟ آپ آئیں، آپ کو سر کوئی ہم نیکی کی امامہ دعوت پہنوا کر کرنی بھیج دیں تھی، تو کیا ہے؟ نیکی کی دعوت نہیں دعوت دے نہیں، سکتے. میں بتاتا ہوں نیکی کی دعوت اگر آپ نے دینی ہے تو جی بڑے بڑے مبلغین ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب دعوت اسلامی سے کوئی نعت خوان ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ مائک دیتے ہیں، چلیں جی نعت پڑھیں. ہوں کوئی مقرر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کچھ 2-4 گفتگو کر دیں. جب اتنی بڑی شخصیت آئی ہیں اور اتنا بڑا کارنامہ بھی پہلے کر چکی ہیں، ہوں نصیحت ہی کرنی تھی تو یار ہاتھ میں مائک یار دیتے اور کہتے توبہ استغفار کریں. دیکھیں وہ بیچارہ نہ تو نعت پڑھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا. نہیں اس سے توبہ استغفار تو کر سکتا تھا نا اس سے سر. یہی کام کروانا تھا. نہیں اب ان توبہ. کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کی اصلاح کی تھی. مجھے واللہ یہ عالم. بتا دیں کہ فکر رضا کی روشنی میں ان کی ملاقات کیسی تھی؟ دیکھیں اگر تو ضرورت حاجت کے تحت ہے تو پھر تو حاجت، کچھ ضرورت نہیں ہے. حاجت کیا وہ تھی اس کی؟ وہی بیان کر سکتے ہیں. وہ ان سے یہاں پہ ملیں میں گے. معذرت کے ساتھ پھر مفتی نہیں قریشی صاحب والا کوٹ کروں چندہ، نہیں اگر آپ ایسی بات جواب نہیں دیں گے تو پھر میں یہ نہیں جملہ نہیں کوٹ کروں. واللہ عالم. دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے پورے پاکستان میں، وہ ایک نظام سسٹم لے کر چل رہے ہیں، پوری دنیا میں لے کر سر چل رہے ہیں. مطلب اگر آپ تو اپنی بات سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں پہ چندہ ہم نے نہیں لینا ہے تو چندہ فکر رضا کی مخالفت بھی کر لیں. وہ جانے. میں نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں بیان کر دیا کہ فتاوی ضرورت رضویہ کی حاجت روشنی دوبارہ بیان کریں، آپ نے کیا حکم کہ فرمایا؟ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں کہ ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، اور اس کے بعد ہے بس فضول. تو ضرورت حاجت میں کئی چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے جو بوقت ضرورت ہوتی ہیں اور اسی حد تک بند ہوتی ہیں. ہاں اچھا منفعت کے لیے ہے تو اس کی یہ آپ گنجائش نہیں. روافظ کی محافل کے لیے بھی دیں گے؟ کوئی کسی رافضی کی محفل میں بیٹھے ضرورت کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے؟ رافضی کی محفل میں کیا ضرورت پڑے گی؟ نہیں پہلے سر، تو یہ ثابت کریں نا. یہاں پہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک بتوں کو چڑھانے والے کو آپ اپنے دائرے میں بلا رہے میں ہیں اور اس پھر کو استغفر اللہ، اس کی تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم ترجمانی نہیں کر رہے، سر آپ نہ اس کا ترجمانی ڈیفنس کر رہے ہیں، آپ نہ اس کے ترجمانی کسی آپ کا دیکھیں. دفاع کرنے والے. اس کال کا کبھی ڈیفنس نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ملاقات کی، کیا اس کے اندر ہوا، علل کیا نہیں اعلان ہوا. آن ہے سب کچھ. میرے سامنے تو کچھ نہیں ہے. نہیں سر وہ یہ کیا کمزوری نہیں ہوگی آپ کی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، بس بات اتنی ہے. اور بھی تو گئی ہیں نا، کئی سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا اصلاح کی رہا. کوشش والا کول آپ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے سنا ہے ان سے، ان کے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ان اچھا کا. کمران ٹسوری صاحب اور واللہ عالم میں اتنا خبروں میں مطلب نہیں آپ رہتا یہاں پہ بھی کہ جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کے معاملے میں نہیں سکوت ایسا نہیں. اختیار کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی سکوت اختیار کریں. سکوت کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ جو سوشل میڈیا پر جو نیشنل چینل پر خبریں ہوتی ہیں ان میں اتنا ان نہیں رہتا، نہ مجھے ان چینلوں کا پتہ ہے، نہ اتنی معلومات ہے کون کتنا ملتا ہے، کیا گیا ہوئی ہیں. جتنا مسئلہ ہم نے بیان کر دیا کہ جتنی حاجت اور ضرورت 2 چیزوں کے تحت تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ ثابت ہیں تو پھر تو فکر رضا کے اندر ہی ہے، کوئی باہر بات نہیں ہے. مفتی صاحب اگر میں فکر رضا جو میں نے آپ سے سنی ہے اس پر میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں نا تو میرے نزدیک فکر رضا کا پاسبان وہ شخص ہے جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو لے کر اسی انداز سے، اسی للکار سے بولے جس طرح اعلیٰ حضرت نے بولا. جب انہوں نے دیکھا کہ گستاخان رسول اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے عقیدوں کو
نقصان پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے کھل کر فتویٰ دیا. الحمدللہ حضور کنز العلماء ڈٹ کے رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ کسی کو کبھی آنے دیا، نہ کسی سے کبھی ہاتھ ملایا. ان کو آپ پھر کہہ سکتے ہیں 100% کہ وہ اس منہج پر ہیں؟ نہیں سر، دعوت اسلامی سے مل رہے ہیں، الیاس طاری صاحب سے، وہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں، جن پہ میں آلریڈی سوال کر چکا ہوں آپ کو لے کے. نہیں، جو جن پر اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے منبسطہ شخصیات ان نہیں سے ہیں. تو کبھی نہیں ملاقات ہوئی. چلیں سر، قبلہ جلالی صاحب کا میں اس پہ ایک اور اون سوال ایئر رکھتے ہیں. اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کسی بد مذہب سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا. کوئی ایک ثابت نہیں کر سکتا، نہ آنے دیا، نہ کبھی کسی فورم پر کبھی کوئی ملاقات ہونے دی. اس طرح اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کر میں رہے ہیں اب اس فکر پہ اگر ذات میں. واپس کاؤنٹر کوسچن کرتا ہوں تو ہم پھر پہلے والے سوال پہ چلے جائیں گے، لہٰذا بہت آگے بھی بہت لمبا پروگرام ہو رہا ہے. میں نے جو ایک تمہید باندھی اعلیٰ حضرت کو لے کے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا پاسبان وہی ہے جو ان کا انداز رکھتا ہو. اس میں تھوڑا سا تبدیلی کر لیں، جو ان کے اصول فروع کی ترجمانی کر رہا ہو، انداز اپنا اپنا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے اعلیٰ حضرت کے اپنے خلفاء تھے جن کا انداز کچھ مختلف تھا. ڈاکٹر زیاد لاہوری صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جن کے ساتھ وہ ریاضی والا معاملہ ہوا اور اعلیٰ حضرت کا. ٹھیک ہے، میں جو سوال رکھنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، ہمارا میڈیا جب کسی اہم مسئلے پر خاموشی دکھاتا ہے تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یہ مغربی میڈیا ہے، یہود و نصارہ کا پالتو میڈیا ہے، ان کے کہے پہ چلتا ہے. لیکن اسی ملک خدا داد کے اندر ممتاز حسین قادری کو سزائے موت ہوتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا جنازہ ہوتا ہے، پورا میڈیا اس کا بیک آؤٹ کرتا ہے. اسی ملک کے اندر